Assalamu alaikum to my fellow students and Dr. Shahid Qureshi. Today we have Dr. Shahid Qureshi as our honorary guest speaker. He graduated as a mechanical engineer from UET Lahore in 1990. In 1993, he was awarded the Government of Holland Scholarship to pursue Masters in Industrial Engineering and Management at Asian Institute of Technology, Thailand. Later on, he obtained an MBA degree from LUMS. In 2006, received the German scholarship to pursue PhD from the Department of Marketing as the Faculty of Business Administration from Technical University, Germany. Currently, he is working with IBA as a program director of Center for Entrepreneurial Development. He will share his views regarding entrepreneurship with us. So, Assalamu alaikum, sir. Ladies and gentlemen, thank you very much. It's a great opportunity for me to interact with the NED students, and I'm thankful to Binish that she has been an IBA alumnus, and I'm very grateful and very happy to know that she's contributing and sharing and disseminating her knowledge and helping the young people grow and make a difference in their lives, mashallah. So I'm too humble to be, I'm humbled by the introduction. It all, whatever, anything good is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. So I will be talking in a mix of English and Urdu. And you are, and the NED people are very close to my heart because number one, I myself am an engineer. I got my degree from UET Lahore. And I remember it was 1985, I also got admitted to Daud, the College of Engineering and Technology and Chemical in those days, 1985. So I have some memories, and there's a huge potential in the engineering students. Surprisingly, if you look at the business education, if you go to the top-notch universities in the world, you know, if you go to the marketing field and HR field and finance field, you will find many electrical mechanical engineers. If you go to LUMS, you'll find Dr. Jamshed, Dr. Zahoor, Dr. Hassan, Dr. Arif Rana. These are all electrical, mechanical, computer science engineers. So these engineers have a huge potential to go anywhere. So engineering, they're not limited by a shallow or a silo. They have a huge potential. And why is this potential with them? So is sawal ka jawab inshallah talash karenge. So I have prepared some slides and I will be sharing, I'll be a bit quick and fast because we have less time. I have been working here at IB for the past 10 years, and alhamdulillah, we're trying to work with very star people. So Janab, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim once again, and Bishrali Sadri, Yassir li Amri, wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So let me quickly get myself corrected. So Janab, the entrepreneurial mindset for engineers. That will be the topic of today's talk. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He gives me wisdom so that I can share and communicate with something good for you. So Janab, entrepreneurial mindset for engineers. What is the word entrepreneurial mindset? And why engineers will be talking about that? So if we look at the problem statement here, and the problem statement is pretty challenging actually. There are thousands of engineering graduates graduating every year. Very few are getting good quality jobs. It takes a long time to get a job, 1 year, 2 year. Very few get a job very few get a job in the stipulated amount of time, and they have to struggle, find one. The youth is losing hope and feeling discouraged. The elite universities are charging a lot of money. So you are lucky that you are at NED and Daud and these places which are almost offering free. I met a lot of people, keep on meeting a lot of people from the elite universities. A gentleman came to me from, many people have come to me from GIK and said, sir, we have done electrical engineering, and so we're not able to find a job of 20,000 rupees. So I said, how much money did you invest?
You know how much they say, sir? It's around 3 million rupees. So look at this, you're spending 3 million rupees and that investment, you're getting 20K after 4 years. So this is a big question mark. Is this the required return on investment? Is this ROI in terms of money, effort, and physical and mental fatigue? क्या ये return मिलेगा? अगर एक मेमन चिनोटी को ये पता चले कि 3 मिलियन 30 लाख के बाद 4 साल के बाद महीने के 20,000 मिलेंगे, वो तो जनाब चीखे चिल्लाएगा, वो तो रोना शुरू कर देगा, वो तो अपने कपड़े फाड़ लेगा कि जनाब ऐसी इन्वेस्टमेंट से अल-हज़र and Toba, and I would never like to do that investment. So this is something interesting that it is happening. Or even NED के बहुत सारे बच्चे, they keep on meeting कि सर 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, and we are struggling to find a good job. Good से mean ऐसी job जो उनके career में progression में काम आए, ऐसी चीज जहाँ पर intellectual capability use हो. This is, and at the same time, the industry is complaining that the quality of these graduates is very low. अमरेली स्टील के चेयरमैन हमारे दोस्त हैं अब्बास साहब, वो कहते हैं कि यार ये तो हमारे मायार के नहीं है. I don't agree with NEDs and the UETs, and they are living in their comfort zones. They live in they're ये तो शहजादे, ख्वाबों के शहजादे और शहजादी हैं. तो हम हमारे तो रेलेवेंट नहीं. आर्पाटेक एक IT कंपनी है, उसने कहा कि जनाब it's devastation taken place in the intellectual standards, and I would, कोई भी हायर करना पड़ता है तो 3-4 साल को हमें सिखाना पड़ जाता है. आर्टेक कंपनी है, नईम कमर इस्लामाबाद में सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है. वो कहते शाहिद साहब कोई भी आप बंदा ले आए GIK का, लम्स का, IBA का, 3-4 साल उनको हमें सिखाना पड़ता है. तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. और इसके मुकाबले में फैकल्टी हमारी ये अलग कंप्लेन कर रहे होते हैं, हमारी फैकल्टी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि इंडस्ट्री रिस्पॉन्ड नहीं करती. एक शिकायतों का सिलसिला जारी है और स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ रहे हैं, उम्मीद और होप लेकर NED और UET और GK और IB आते हैं और उनको पता नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है. So there is a huge amount of investment which is ऊपर से ये हुआ है कि हमारे, I suppose this is the Binisaba, this is the electrical engineering class. Sir, it's the electrical engineering class. Electrical engineering is that a big question mark nowadays because oversupply हो चुकी है और हर कॉलेज ने यूनिवर्सिटी बनी, GC फैसलाबाद, GC लाहौर, जिसका दिल उठाया मुंह उठाकर इंजीनियरिंग शुरू कर दी और जनाब mass production हो रही है. Mass production is taking place and we don't have the capacity to absorb, and I would like to see PEC is responsible for that, our universities are responsible for that, the VCs and deans are responsible for that, and the kids and their parents are responsible for that. Okay, why did you choose that? आपको पता है कि यहाँ पर 20 जगहों पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हो रहा है, आपको पता है, why are you doing something which is not giving you something unique? आपको पता है उस चीज का ये प्लॉट नहीं बिकेगा इस कॉलोनी में, क्यों खरीदा आपने? Why did you spend an investment in that? क्यों किया आपने? आप तो अक्लमंद थे, आप भेड़ चाल में क्यों आए? किसने कहा आपको कि NED और IB में दाखिला मिल जाए जिंदगी बन जाती? किसने कहा आपको? आप माजी में मत रहें. Don't make yourself and stay in the past. That was the time of the past. जब हमने इंजीनियरिंग की 80s में 90s में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉप मेरिट पर था, जो वहां से कर लेगा PTCL में जाएगा और वापडा में जाएगा. It's history. It's history now. Nobody is going to take you actually. ये अब्बास साहब स्टील मिल के मालिक हैं, अमरेली, बहुत बड़ी स्टील है. स्टील मिल कहते हैं शायद भाई मैं डिप्लोमा होल्डर को पसंद करता हूँ, उसको मैं सिखा सकता हूँ. लर्निंग एबिलिटी, इंजीनियर्स में लर्निंग एबिलिटी कम है, they're arrogant. इनकी एरोगेंस की वजह क्या है कि इनको एक तो ये है कि हम NED, UET और GK के पढ़े में और फिर दफ्तर, गाड़ी और पर्क्स मांगते हैं. तो मैं डिप्लोमा होल्डर को लेकर 2 साल में सिखा दूंगा, मैंने उसकी भी ट्रेनिंग करनी है, इसकी भी ट्रेनिंग करनी है, तो मैं अच्छे बच्चे ले लूंगा जरा. और मुझे इंजीनियर चाहिए भी थोड़े हैं, मुझे चाहिए थोड़े हो गए. हाँ जी, मुझे 1-2 इंजीनियर चाहिए, 50-60 दरमियाने वाले चाहिए. आई डोंट मैंने कौन सा डिजाइनिंग करनी है, मैंने कौन सा कोई इंजीनियरिंग करनी है, मैंने तो प्रोडक्शन करनी है. तो प्रोडक्शन में सिखा देंगे उसको, वो कर लेगा काम. So my dear students, girls and boys, this is a very interesting thing which we need to learn.
کہ NED میں اگر ہم آ گئے ہیں تو دیٹ از ناٹ اے گارنٹی, کوئی گارنٹی نہیں ہے, کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے. اور دس از اے پرابلم اسٹیٹمنٹ, تھوڑی سی بلیک پکچر میں نے پینٹ کر دی, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ کہ اب ہم کیا کریں. اور پوسٹ کووڈ تو ایک اور نئی دنیا جنم لینے جا رہی ہے. اس میں تو بلکہ آپ کے جو VC صاحب بھی میرے دوست ہیں, ڈاکٹر سروج صاحب, اور آپ کے ڈاکٹر طفیل, اور آپ کے الیکٹریکل کے بھی دوست سینئرز میرے دوست ہیں, ان کو بھی ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جناب ہمیں وی نیڈ ٹو ٹرانسفارم. تو جناب علامہ اقبال یہ کہتے تھے, بنایا عشق نے دریائے نا پیدا کرا مجھ کو, بنایا عشق نے دریائے نا پیدا کرا مجھ کو, یہ میری خود نگاہ داری میرا ساحل نہ بن جائے. یہ عشق سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مجھے ایک ایسا دریا بنایا تھا جس کا کوئی ساحل نہیں تھا, جس کو ایک انفائنائٹ, میرے اندر انفائنائٹ پوٹینشل اور خوبیاں بنا کر اس کائنات کے خالق نے مجھے بھیجا ہے. عشق سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں, دریائے ریور نا پیدا کرام, جس کا کوئی بانڈ, جس کا نا یہ دریا ہے, اس کا یہ ساحل نہیں ہے. میں بہت, میرا تو اس کے جو کنارے ہیں نا وہ کوئی کنارہ نہیں ہے, میں اپنا رستہ خود بناؤں گا. یہ میری خود نگاہ داری میرا ساحل نہ بن جائے. اور یہ میرا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. ہاں جی, میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے جی, یہ الیکٹرانکس میرا کام نہیں ہے, یہ تو مکینیکل کہہ رہی ہے, یہ الیکٹریکل کہہ سر, یہ میرا کام نہیں ہے. وہ بھائی اللہ کے بندو, اگر تم الیکٹریکل بن رہے ہو نا, ان 4 سالوں میں یو ہیو ٹو ایکسپلور electrical, electronics, metallurgy, business, marketing, finance, programming, جاوا اسکرپٹ, بھینسیں, بکریاں, اللہ کے بندو ارد گرد جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہ الیکٹریکل جو ہے یہ کسی کام کی نہیں آئے گی آپ کی. It's too shallow, it's too narrow. تو آپ کو یہ, میں آپ کے VC صاحب سے بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ ان بچوں کو اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکالیں, کنویں کے مائنڈ سیٹ سے باہر نکالیں. یہ آپ نے آپ کو, انہوں نے ایک چھوٹا سا دریا ندی سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا پوٹینشیل بنا کر بھیجا ہے. آپ دنیا میں آنکھیں کھولیں, نمبرز, نومیریکلز کے علاوہ بھی دنیا ہے. نمبرز, نومیریکلز اور فارمولاز یہ 5% ہے. آپ 5% کو دیکھ کے چل رہے ہیں 4 سالوں میں, 95% کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. جناب آپ نمبرز, گریڈز, نومیریکلز اور جناب اسائنمنٹس, پروجیکٹس, نمبرز. So this is too short sightedness. تو آپ, یہ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے فرما دیا تھا. آگے کہتے ہیں عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں. یہ جو خاکی ہے نا آدمی, مٹی کا بنا ہوا, اس سے تو ستارے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یہ اصل میں یہ جو ہے نا ابھی تو بیوقوفی پہ آیا ہوا ہے یہ انسان. اگر یہ وزڈم پر آ گیا نا تو یہ تو پورا ستارہ بن جائے گا. تو یہ ستارے ڈر رہے ہیں کہ یہ ہماری طرح کا ستارہ نہ بن جائے. تو آپ بچوں کا ٹائم تھوڑا ہے, اوکے جی. تو ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جناب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم جو اس زمانے میں رہ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کیریئرز کا زمانہ. رہ رہے تھے, یہ وہ زمانہ ہے کیریئرز کا جس میں یہ 80s کا زمانہ ہے. 70s سے شروع ہوا, بلکہ 60s سے شروع ہوا, 70s, 80s, 90s تک رہا ہے, لیٹ 90s تک, 2000 تک. یہ کیریئرز کا زمانہ ہے کہ جناب آپ NLD اور UT اور داؤد اور سر سید سے فارغ ہوں گے, آپ کے پاس ڈگری ہوگی, جیسے ہی ڈگری ملے گی نا آپ کو جاب آپ کا انتظار کر رہی ہوگی. آپ واپڈا میں جائیں گے, PTCL میں جائیں گے, الیکٹرک میں جائیں گے, گاڑی ملے گی, دفتر ملے گا, لیپ ٹاپ ملے گا, آپ کو سیلری ملے گی, پینشن, گریچوٹی, میڈیکل فیسلٹی, اور آپ کے تعلقات ہوں گے, اسٹیٹس ہوگا, اور آپ کے رشتے اچھے ہیں, رشتے اچھے آئیں گے, شادیاں ہوں گی, اسپاؤس بھی اچھا کام کرے گا, اور آپ 30-40 سال اس جگہ پر رہ کر پینشن گریچوٹی کے ساتھ ریٹائر ہوں گے, ایک اچھا گھر بنے گا اور فیملی ہوگی, اور you will live a life. So this was being sold till 2000. 2000 کے بعد دھڑم سے یہ نقشہ ٹوٹا ہے, یہ سارا کلیپس ہو گیا ہے, and carriers have diminished, almost diminish ہو گئے ہیں, سوائے آرم فورسز کے, سوائے سول سرونٹس کے, باقی جگہوں پر کیا, nobody is offering you a career. PTCL, WAPDA, Railway Engineering, Steel Mill, none of them is offering a career.
PNG یونیلیور نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں شارٹ ٹرم پروجیکٹس چاہیے, پروجیکٹس کے لیے ہمیں چاہیے جابس, پروجیکٹ جابس, وی کین آفر پروجیکٹ جابس. تو ہم اس میں دے سکتے ہیں 3 سال 4 سال, پینشن نہیں ہوگی, گریجوٹی نہیں ہوگی, تنخواہ مناسب ہوگی, میڈیکل فیسلٹی بھی تھوڑی سی ہوگی. تو جناب یہ والا جاب یہ 2010 تک چلا. 2010-15-16 کے بعد ایک اور چینج آنی شروع ہو گئی, جس کو کہتے ہیں ٹاسکس, اس کو انگلش میں ایک اور لفظ بھی کہتے ہیں گیگ اکانومی. گیگ اکانومی میں ہم چلے گئے. ایک منٹ, گیگ اکانومی. تو گیگ اکانومی جو ہے وہ گیگ اکانومی کہتے ہیں کہ اینی تھنگ جو ایسا کام ہم جو کرتے ہیں جس سے انگیج ہو سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وائبریشن ٹیسٹنگ آتی ہے, مجھے پلمبنگ آتی ہے, ڈیزائننگ آتی ہے, پروگرامنگ آتی ہے, مجھے PCB کی انالیسز آتا ہے, ریورس انجینئرنگ آتا ہے. سو آئی ہیو سرٹن اسکلز ود می. ان سرٹن اسکلز کی میری مہارت ہے. I will be hired for a certain skill for 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 3 months. So why did it happen? Internet enabled that, technology enabled that, social media enabled that. تو پوری دنیا میں یہ ہوا, لوگوں نے کہا کہ کیریئر پہ کیوں رکھیں, پھر انہوں نے کہا کہ جابس کے لیے کیوں رکھیں, وہی کام میں کیوں فل ٹائم بندہ رکھوں. میرے پاس اتنے لوگ ہوں گے, میں کال فار انویٹیشن دوں گا, 10 لوگ آئیں گے, میں کانٹیکٹ کر لوں گا کسی سے, پینے صاحب سے کانٹیکٹ کر لیں گے, یہ انجینئرنگ کی ماہر ہیں, جب بھی فالٹ آئے گا یہ ٹربل شوٹنگ کر دیا کریں گے. تو ان سے اس وقت کا کانٹیکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے تیزی کے ساتھ موو ہوئی ہے پچھلے 20 سالوں میں, کیریئر سے جابس اور جاب سے ٹاسک کی طرف موو ہو گئی. اور جو ہماری یونیورسٹیز تھی, اٹس ناٹ اے پاکستانی پرابلم, پوری دنیا کی یونیورسٹیز, ان کے وائس چانسلرز, ان کے ڈینز, ان کے پروفیسرز اس خاموش چینج کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے. ہمارا کریکولم, ہمارا کنٹینٹ, ہمارے ایگزام, ہمارے مڈ ٹرمز, ہمارے پروجیکٹس, ہمارے پیرنٹس, ہمارے ایڈمیشن ٹیسٹ, ہماری سارے کے سارا جو پروسیس تھا وہ کیریئرس کو دیکھ کر بنایا گیا. ہمارا کریکولم, ہمارا کنٹینٹ, ہمارے PhDs, ہمارے پروفیسرز, all of them, the university entity, Dawood UET itself, GIK itself is designed to produce people for careers. اب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو کیریئرز والے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ فلیکسیبل نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ تو جناب یہ فلیکسیبل کیسے ہوں گے, یہ تو لانگ ٹرم میں کھیلتے ہیں. ان کو گاڑی چاہیے, دفتر چاہیے, ان کو بڑے بڑے سیٹ اپس چاہیے, ان کو ریسورسز کا انتظام چاہیے, پھر یہ کام کریں. جو جابس کے لوگ تھے ان میں فلیکسیبلٹی بڑی, ٹاسک کے لوگوں میں فلیکسیبلٹی بڑی, ان میں ہیوملٹی کافی آئی, کیونکہ ان کو پتہ نہیں کب جاب ملے گی, تو ان کو ہمبل رہنا پڑے گا, ان کو جناب ہیوملٹی دکھانی پڑے گی, ان کو فرینڈلی ہونا پڑے گا, ان کو کمیونیکیشن سکلز, ان کو روزانہ کی بیسس پر اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا. They have to be marketable, they have to be highly skilled. یہاں تو ایک دفعہ جاب مل گئی تو ریٹائرمنٹ ہوگی تو نکلیں گے, یہاں پر 3 سال کا کانٹریکٹ ہے. یہاں پر تو آپ کام کریں گے تو آپ رہیں گے, اگر کسی کا پرابلم سالو کریں گے تو پیسے ملیں گے. تو there is no free lunch here, no free lunch. There is no NIT کی ڈگری یہاں کام نہیں آئے گی, یہاں ڈگری کام آئے گی, یہاں ڈگری پلس سکلز کام آئیں گی, یہاں سکلز کام آئیں گی. آپ نے کسی کی مشین کا مسئلہ ہے, وہ ڈگری نہیں دیکھے گا آپ کی, وہ آپ کی شکل نہیں دیکھے گا, وہ کہے گا کہ بھائی جان آپ کو یہ وائبریشن ٹیسٹنگ کا کام آتا ہے, آپ کے پاس ٹریک ریکارڈ ہے, آپ نے سیمنس کے اوپر کام کیا ہوا, تو آ جائیں. سمپل. He will not look at your grades, 3.8 CGPA, recommendation letter, VC Dean Saroj Lodhi sahab ko, I don't want to work that much. The only thing they will work is, Janab, do you have the capacity? Do that. If yes, then come. تو اس میں جو میجر مسئلہ ہوا ہے میرے پیارے بچوں, وہ یہ ہوا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز, ہمارے پروفیسرز, ہمارے کانٹینٹ, ہمارا کریکولم اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے, اور وہ ہسٹری میں اور ماضی کے اندر وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا اساطیر الاولین, وہ پرانے زمانے کی قصے کہانیوں میں گم ہوئے ہیں. تو دس از اس سلائڈ میں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیوں ہوا. یہ اس لیے ہوا کہ ایک تو یہ ہوا کہ آئی ٹی ریولوشن made it possible
دوسرا انٹرپرینورشپ کی اویئرنیس بڑھ گئی, لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی دنیا پیدا کریں گے. اور دوسرا امپلائرز کے لیے بھی پاسبل نہیں رہا کہ جناب میں پینشن گریچوٹی دوں, بہت خرچہ ہوگا, کاسٹ بڑھ جاتی ہے, انشورنس دینا, پینشن دینا. انہوں نے کہنے لگے بھائی ہم بھی ٹاسک پہ جائیں گے, اور بہت ساری انڈسٹریز کو ٹیمپرری اور پارٹ ٹائم لیبر چاہیے ہوتی. ان چیزوں کی وجہ سے یہ کام ہو گیا. تو اب جناب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے کہ یہ کارپوریٹ ٹریک میں کیا ہوتا تھا. میں واقعہ میں رہا ہوں. I joined Water and Power Development Authority after my engineering, junior engineer, senior engineer. تو یہ ہمارا ٹریک ایسے چلتا تھا. جب ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد ہمیں یہ چیزیں ملیں گی, کیریئر ٹریک, مینجمنٹ, گاڑی, گریچوٹی. اور یہ 90s میں یہ کام ہوتا تھا, 80s میں. اس کے بعد پھر جناب 40s سے 90s میں یہ جناب یہ دیکھ لیجیے یہ ساری فیسلٹیز ملتی تھی. 2000 کے بعد جو ہے نو پینشن. یہ کہتے ہیں جاب ڈسکرپشن بتائیں. بچے کہتے ہیں جی ہمیں جے ڈی بتائیں. وہ کہتے ہیں یہاں پر جے ڈی ہوتا تھا, جاب ڈسکرپشن بتائیں. یہاں پر کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں ہے, سارے کام کرنے ہیں. میکینیکل کے ہیں, الیکٹریکل کے بھی دیکھنے ہیں, سول کے بھی دیکھنے ہیں, آپ نے انسٹرومنٹ کے بھی دیکھنے ہیں, مارکیٹنگ بھی دیکھنی ہے, پروڈکشن بھی دیکھنی ہے, کوالٹی بھی دیکھنی ہے. اگر آپ کو نخرے کرنے تو جائیں اینڈ فائنڈ سم ایلس, کوئی اور جگہ تلاش کریں. آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں الیکٹریکل کا ہوں اور میکینیکل میری ذمہ داری نہیں ہے. In this post-COVID times and even before that, it's your responsibility to learn it, man. Go to Google, YouTube, find some seniors and try and experiment and learn. اور اب تو جناب یہاں پر یہ دیکھیے very short term contracts, few hours, چند گھنٹوں کا کام ہے, hourly, no pension, no medical, multi skills, creativity چاہیے, ingenuity چاہیے, no promotions, no bonus, very competitive, driven by IT. میرے بھائی the US born in Chicago, masters کیے ہوئے 2, ان کو 5-6 skills آتی ہیں. ان کو ٹیوشن پڑھانا آتی ہے, ان کو گاڑیاں ٹھیک کرنے آتی ہیں, ان کو ہوٹل چلانا آتا ہے, ان کو پلانٹیشنز کا کام آتا ہے, ان کو ہینڈی کیپ بچوں کو پڑھانا آتا ہے. 5 کام ہیں. شکاگو پبلک اسکول میں وہ ٹیچر ہیں فزکس کیمسٹری کے, اور اسکول والے کہتے ہیں کہ سمر ویکیشنز میں نو سیلری. اسکول سسٹم کے پاس پیسے نہیں, اپنی دنیا آپ پیدا کرو. اس کو اوبر چلانی آتی ہے. ہی از دا یو ایس نیشنل بورن دیئر. ایک یو ایس بورن نیشنل کو 5 کام آتے ہیں. اس کو شرم نہیں آتی, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سستی نہیں آتی. پاکستان کے جو بچے ہیں این ای ڈیز اینڈ یو ای ٹیز سر سید کے, ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. So this is the 2010 model in which you have to be flexible. اس کے بعد جناب یہ دیکھیے کہ ہمارے کیریئرز میں یہ کمپنیاں کیریئرز آفر کیا کرتی تھی, یونیلیور, پی این جی, شیل, ٹی سی ایس. اب کیا ہوا, جابز میں یہ کمپنیاں آ گئیں. اب یہاں پر کیا ہوا, اوبرائزیشن ہو گئی سب جگہ. تو جناب تیز چلتے ہیں. اب ہمیں چاہیے کیا, یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی ہر حرام لوگ ہوتے تھے. ہاں جی کہ جناب یہاں پر, لیکن اب جو تھوڑے بہت جگہ رہ گئی ہیں وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ کے لوگ چاہیے, جو فلیکسیبل ہوں, جو لرنر ہوں, ٹیم پلیئر ہوں, گو گیٹر ہوں. یہاں پر تو ان کو واقعی یہ لوگ چاہیے. اور یہاں پر ان کو کیا چاہیے, انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ, فلیکسیبل ورک آورز, گڈ لرنرز, بہانے باز نہ ہو, اور جناب ایکٹیو ہو, اور گو گیٹر ہو, سیکھنے کی صلاحیت ہو, ہمبل اور کارٹیس ہو. تو آپ یہ خوبیاں بتائیں مجھے, آپ کے او لیول میں, اے لیول میں, ایف ایس سی میں, این ای ڈی میں اگر پڑھائی گئی ہیں تو مجھے بتا دیں. یہ کوئی کورس ایسا تھا. Will you find a course like this anywhere in your degree? I don't find anyone. I keep on going to the NEDs and the UETs and the Sarsayas and the Dauds as a guest speaker. There, I don't find any course which is making them do that. Very, یعنی آپ کو یاد کر رہے ہیں, numbers کا شہزادہ بنا رہے ہیں, numbers, grades. And so this is what my dear friends is needed. So we need to identify one's own idiosyncrasy, uniqueness, capabilities and competencies. یہاں پر اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اس اکیڈیمیا کو, فیکلٹی ممبرس کو, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, آئی بی سی ڈی از ورکنگ, 1000 فیکلٹی ممبرس کو ہم ٹرین کر چکے ہیں پورے پاکستان میں, اور ہم رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, اے میرے پروفیسرز بھائیوں, یونیورسٹی والوں,
جناب اپنے آپ کو بدل لو اس سے پہلے کہ یہ بچے جو ہیں وہ کہیں جناب یہ بچے ان کے لیے راستہ نہیں ملے گا کہیں. اور یہ چاہیے میں نے نہیں کہی تھی بات, یہ امریکن پروفیسرز بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہمارے علامہ اقبال 100 سال پہلے یہ کہہ چکے. ہمارے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, یہ اگر آپ دیکھیں میں اوپر لکھتا ہوں, علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا آج سے 50 سال پہلے, شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے, اے اللہ میاں جی, اے اللہ میاں جی مجھے خدا بندان مکتب کہتے ہیں پرنسپل وی سی ڈینز ٹیچر سے بڑی شکایت ہے, ان سے بڑی شکایت ہے. اے اللہ میاں جی ان ٹیچر سے مجھے بڑی شکایت ہے, شاہی بچوں کو سکھا رہے ہیں سبق خاک بازی کا. یہ جو بچے ہیں یہ شاہین تھے, ایگل تھے, they were supposed to fly, ان کو مٹی سے کھیلنا سکھا رہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا الٹرنیٹو کیا کریں آپ. تو جناب اس میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں کچھ کام ٹیچرز کے کرنے کا ہے اور کچھ کام اسٹوڈنٹس کے کرنے کا. تو ابھی ہم یہ دیکھیں گے اسٹوڈنٹس کے کرنے کا کام کیا ہے. اس پکچر کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹیچر صاحب یہ بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو درخت پہ پہلے چڑھے گا وہ جیت جائے گا. تو اس پکچر میں اگر آپ دیکھیں کون پہلے جیتے گا, تو میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بندر صاحب جمپ لگائیں گے اوپر چڑھ جائیں گے, یہ پہلی پوزیشن ملے گی. پھر میں نے کہتے ہیں یار اور سے دیکھو تو پتہ چلتا ہے یہ کوا صاحب بھی ہیں. تو جناب ایک گریڈ ان کو ملے گا, ان کو B+ ملے گا, اور اس کے بعد ان کو شاید ان کو C گریڈ مل جائے وولف صاحب کو, اور یہ جناب D گریڈ مل جائے اور ان کو بھی, اور یہ E گریڈ ملے گا, اور مچھلی صاحبہ کو F گریڈ ملے گا. So the question is کہ is this a fair game? یعنی NED والے سمجھتے ہیں, IB والے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کھانے خان ہیں اور بڑے نمبر لے کے الیکٹریکل میں ہم آگے ہیں, we are the chosen ones, we are the celebrated ones, we are the best ones. کیا آپ کو کس نے کہہ دیا بھئی آپ بیسٹ ones؟ یہ کس نے کہا آپ کو؟ کہ جس سسٹم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ بیسٹ ونز ہیں اس سسٹم میں فالٹ ہے. وہ سسٹم بندر کو اور کوے کو دیکھتا ہے. معذرت کے ساتھ میں بھی اسی میں, یہ سسٹم جس نے آپ کو بیسٹ ڈکلیئر کیا ہے وہ بندر اور کوے کو فرسٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے معذرت کے ساتھ, اور وہ یہ کہتا ہے کیونکہ یہ بھدکنے میں تیز ہیں, یہ جناب اچانک چھلانگ لگا دیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے ڈولفن اور یہ ہاتھی اور مچھلی اور یہ پینگوئن اور یہ وولف یہ کمتر ہیں؟ تو سر پرابلم یہ ہے کہ ان صاحب کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا کرسی پر, ان کو یہ مسئلہ ہوا ہے, ان کو یہ مسئلہ ہوا ہے کہ ان کی یہ بیوقوفی ہے, ان کی یہ غلطی ہے. انہوں نے سب کے لیے ایک امتحان ڈیزائن کر دی ہے, اور ایک امتحان ڈیزائن کر کے یہ سب کو اس ایک کرائٹیریا پر چیک کر رہے ہیں. And he's trying to evaluate and check this persons ایک کرائٹیریا پر کہ اس نے یہ نومیریکل حل کر دیا جس کا جواب ایگزیکٹلی میرے والا آ گیا وہ جیت جائے گا. تو میرے پیارے بچوں یہ is it fair؟ میں نے انجینئرنگ کی 12 سال کام کیا, لم سے MBA کیا, اس کے بعد میں نے جاب کی ہے ایک آدمی کے پاس جس نے مجھے ہائر کیا تھا, انور ڈار صاحب. انور ڈار صاحب کلاس 12 فیل تھے, ان کے پاس کلاس 10 کا سرٹیفکیٹ ہے 2nd 3rd ڈویژن, اور ایک بہت بڑے گروپ کے مالک ہیں. وہ انجینئرز کو لمس کے MBAs کو ہائر کرتے ہیں, PhDs کو بھی ہائر کرتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بھی ہائر کرتے ہیں. وہ جب 2004 میں مجھ سے ملے, انہوں نے کہا ڈاکٹر شاہد ہم ایک ایسی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جو میری طرح کے انور ڈار بنائے, میری طرح کے لوگ بنائے جو بھلے 2nd 3rd ڈویژن ہو, جو میٹرک سے آگے نہ جا سکیں لیکن وہ لمز اور IB اور NED کے بچوں کو ہائر کر سکیں. تو ظلم یہ دیکھیں کہ جو بیسٹ بچے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی غلط فہمی کے شکار ہیں کہ میرا بچہ تو بڑا سمجھدار ہے بیٹی اور سلیکٹ ہو گئی ہے الیکٹریکل الیکٹرانکس میں, اس کو جو ہائر کرنے والا ہے وہ تو میٹرک فیل ہے. جس بندے نے اس کو ہائر کرنا ہے, جس نے اس کو لے کر چلنا ہے وہ تو میٹرک فیل ہے. تو یہ وہ ایجوکیشن سسٹم کے پروڈکٹ ہیں. ہم پیارے بچوں سب سے پہلے اس غلط فہمی میں سے آپ کو نکالنا ہے کہ ہم A* ہیں, ہم ایک ایوریج لوگ ہیں, اور ہمیں ہاتھیوں کو بھی دیکھنا ہے, مچھلیوں کو بھی دیکھنا ہے, اور نمبرز آف گریڈز آر اونلی 5-10%. تو یہ جو ہم آپ کو بتائیں گے یہ چیزیں
کیونکہ یہ نمبرز گریڈ جلدی سے میتھ کر لینا اور انگلش کا بہتر ہو جانا، جلدی سے میتھ کر لینا اور جلدی سے انگلش کا بہتر ہو جانا کا تعلق ہے. تو انٹرپرینورشپ کے مینجمنٹ کہتے ہیں کہ اس کا اچھے مینیجر، اچھے انسان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. جو انور ڈار صاحب ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، he can't speak English. He can speak very, very basic. He doesn't know anything about foreign integration, differentiation. Not at all. اس کو LCM کا نہیں پتا. لیکن he is managing a $1 million empire. کئی بزنسز کو مینج کر رہے ہیں اور لمس کے پی ایچ ڈی جس معاملے میں ہفتہ لیتے ہیں نا ڈیسیجن کرنے میں، اور صاحب 1 منٹ میں کر دیتے ہیں اور پی ایچ ڈیز بیٹھے رہ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم کس ایجوکیشن سسٹم میں پھنس گئے؟ ہم کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے؟ کن نمبرز کے پیچھے ہم لگ گئے؟ ہمیں کون بٹھا رہے ہیں؟ دس از اے $1 million کوسچن ایکچولی. تو اور یہ آپ دیکھیے اس ماڈل کی لعنت اور کرس یہ ہے جس ایجوکیشن سسٹم میں ہم کہ وہ جو پہلی پوزیشن والا ہے نا، ٹاپ والا خوش ہوتا ہے، سیکنڈ تھرڈ پوزیشن والا بھی ناراض ہو جاتا ہے، 1 نمبر سے رہ گیا. یہ ایک ایسا لعنتی ماڈل ہے جس کے اندر خوشیاں نہیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے اس ماڈل کے اندر. تو جناب اس کے مقابلے میں اس ماڈل میں اگر آپ یہ دیکھیں جس کو سیٹ کا ماڈل کہتے ہیں، انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ، اس مائنڈ سیٹ میں اگر آپ دیکھیں ہر آدمی کے نیچے پہلی پوزیشن کی ہوئی ہے. ایوری باڈی از فرسٹ پوزیشن. ایسی کوئی پہلی پوزیشن ہے وہ ایسا ہے؟ تو یہ بچوں ہمارے لگی ہے کہ ہم نمبرز، گریڈز، میتھ کی تیزی، انگلش کی ووکیبلری سے میجر کرنا شروع کرتے ہیں. ایک آدمی کو وہ گھنٹے میں آتا ہے تو آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ اس کو ڈی گریڈ ڈکلیئر کر دیں؟ آپ کو کس کا پیپر ہونا چاہیے؟ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے؟ جب میں جرمنی میں کر رہا تھا تو ہمارے استاد ہنری منسبرگ نے کہا کہ فوری جواب دینا ایک خوبی ہے، 2 گھنٹے کے بعد جواب دینا ایک علیحدہ خوبی ہے، 1 ہفتے کا بعد جواب دینا ایک علیحدہ خوبی ہے، 6 مہینے کا جواب دینا ایک علیحدہ خوبی ہے، 2 سال کا بعد خوبی ہے. جواب کا نہ دینا یہ علیحدہ خوبی ہے، جواب کا نہ آنا یہ علیحدہ خوبی ہے، اور سیم جواب کا آنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. سیم جواب کسی جو میڈیکل کا آ گیا نا، اس کا مطلب یہ گڑبڑ ہے کہ لوگ سوچ نہیں رہے. اگر سوچنے والے لوگ ہوں تو ازمپشنز لیں، سوچیں، ریفلیکٹ کریں. اور ہر آدمی کو اللہ نے یونیک بنایا ہے. اس کائنات ایک اللہ نے ہر مرد اور عورت کو، ہر بچے کو اتنا یونیک بنایا ہے، سیم بندے والا کام کر ہی نہیں سکتا. تو ہمارے اندر ایک یونیکنس ہے. تو جب ہر آدمی یونیک ہے تو ہر آدمی کی ریس بھی ڈفرینٹ ہوگی. تو دنیا میں ہر آدمی کی ریس ڈفرینٹ ہے. جب آپ کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے اور آپ اپنے خود بات میں، سوچنے میں، ریفلیکٹ انالیسس میں یونیک ہے تو آپ کمپیئر کیسے ہو سکتے؟ تو آپ اپنی دوڑ میں یہ اکیلے ہیں، سنکریٹک ہیں، یونیک ہیں اور منفرد ہیں، تو آپ تو نمبر 1 ہیں اپنی دوڑ. یہ جناب 45 سال کی عمر میں یہ چیزیں ہمارے ساتھ آئیں. میں نے UET لاہور میں ٹاپ کیا اور میں نے انجینئرنگ میں بہت اچھے نمبر لیے. جب میں تھائی لینڈ پہنچا اور ماسٹر شروع کی تو میں پتہ چلا کہ پیپر میں سوچنا بھی ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم UET میں ہمیں سوچنے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ فلاں چیپٹر BL تھراجا فلاں نمبر میڈیکل اچھا یہ ہوگا چیلنج کر دیں. We used to just replicate. اور وہاں پر ہمیں یہ پتا چلا کہ کسی سوال کا جواب صحیح نہیں ہوتا اور ہر جگہ نظر آتا ہے پورے کرنے اور چوائس نہیں ہوتا، 8 کرنے. ہمیں یہ پتا چلا کہ کسی سوال کا جواب کسی سے ملتا ہی نہیں ہے اور کسی سوال کا جواب تسلی بخش نہیں نکلتا اور پھر سب پاس ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس وقت پتہ یہ چلا کہ جناب ٹیچر کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرا جواب الٹیمیٹ ہے. تو جناب یہ باقی لوگ assumptions لیں گے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اپلائی کریں گے تو ہر ایک کا جواب ڈفرینٹ آئے گا. تو ہر ایک کو، اس لیے ٹیچر کو یہ سمجھنا ضروری ہے. ہمارے استاد ہیں ہارورڈ کے
belong. Never tell your students I know more than you. Tell them I love my subjects. प्यारे बच्चों, मैं उम्र में तो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी एक दिमाग है, एक सोच है, उसको इस्तेमाल करो, मैं भी आपसे सीखूं. तो हम सीखने वाले हैं. ये जो पर्सपेक्टिव है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये अभी देखें ना साहब, एक बच्चा है ये एनडी में दाखिल होना चाह रहा है, या मैं हूँ, मेरी अम्मी ने कहा बेटा यूईटी इंजीनियर, इंजीनियर था नहीं. मैंने 15 साल मेहनत और मुशक्कत की कि मैं ये रेक्टेंगल बन जाऊं. रेक्टेंगल बनने की कोशिश की. मेरी शक्ल गोल थी, तो मैंने मुशक्कत की. मैंने मैट्रिक में, एफएससी में, एडमिशन टेस्ट में अपने आप को मुसीबत में डालकर वक्ती तौर पर रेक्टेंगल इसमें से गुजर गए, एनडी यूईटी में आ गए. बहुत मुशक्कत आई. यूईटी वाले ट्रायंगल्स को लेते हैं या सर्कल को लेते हैं, इनमें शक्लें बनाई हुई हैं कि इस शक्ल का बंदा हम लेंगे, और यहाँ मुशक्कत. अब थोड़ी देर के बाद मैंने शक्ल इख्तियार कर ली, वापस आ गया. तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोफेसर हूँ. I have 2 degrees in engineering. I have been working in engineering, electrical engineering for 15 years. But I discovered at the age of 37, 38 कि मैं इंजीनियर नहीं था. This is not something which I would like to sleep, eat it. ये तो जबरदस्ती सिस्टम ने, माँ बाप ने, रिश्तेदारों ने और हमें धक्के से हमें इसमें बनाया है. ये मेरे टॉप भी कर लिया है. तो ये हमें यूनिवर्सिटी वालों को हिदायत, उन्होंने हुए में, हमारे पंजाब में ये होता है. पंजाब में एक गाँव है, वहाँ पर बच्चे हैं, वो एक दरबार पे एक साहब मलंगों के पास ले जाते हैं, और वो बचपन में लोहे की टोपी उनको पहना देते हैं. उस लोहे की टोपी पहनाने से उनका सर बड़ा नहीं होता और उनका जिस्म ग्रो करता है, उसको कहते हैं दूहे. तो हुआ ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हम सबको लोहे की इनविजिबल टोपियां पहना दी. यानी हमारे इंजीनियरिंग 5 साल में तो 5 साल की टोपी पहने रखी. नंबर न्यूमेरिकल, यानी हमें नहीं याद कोई किताब से पढ़ने का मौका मिला हो. याद करें, रिप्रोड्यूस करें, याद करें, रिप्रोड्यूस करें. तो वो एक टोपी पहन ली, जिसके बाद सोचने की, समझने की सलाहियत अमूमी तौर पर, एक्सेप्शंस आर देयर, महरूम हो गए. तो आगे चलते हैं. ये है यहाँ पर वो साहब हैं, ये इस मशीन में से आए और ये अच्छे भले मुनफरिद थे. जैसे इस मशीन में से गुजरे, आप एनडी का नाम लूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, आईबी का लिख लें. या आईबी की मशीन से गुजरे, हार्वर्ड की, एमआईटी की, नेस्ट की, और उस मशीन में गुजरने इनकी जो इनफरादियत थी ना, उसको खत्म कर दिया गया. ये बाबू बन गए. तो ये एक सवाल है. तो ये हम आगे चलते हैं तेजी के साथ. या करना क्या? तो अगले 15-20 मिनट में हम विल थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू. कि जनाब हमारा जो माइंडसेट तैयार हो रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का और मेडिकल का, उसमें मसला क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें बहुत बड़ा मसला है. और हम ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी फैकल्टी को भी ये समझा दे, वीसीज को भी ये समझा दे. ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो चुका है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये अमेरिका का भी मसला है किसी हद तक, यूरोप का, साउथ एशिया का. तो मसला ये है कि जितने भी हमारे लोग हैं एनडी के, जो जितनी महंगी यूनिवर्सिटी में जाएगा, जितने जो कहते हैं प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, सर वी बिलोंग टू ए प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, वी आर द लीडर्स ऑफ टुमारो. यार तुम्हें किसने बना दिया लीडर्स ऑफ टुमारो? यार अभी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे. यानी डिप्लोमा होल्डर बच्चों को हायर कर रहे हैं. डिप्लोमा होल्डर बच्चा है हमारा, क्लास 10 पढ़ा हुआ है, 6 महीने गए किया हुआ है, और वो जनाब इज हायरिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर ऑफ एनडी. 25 साल का बच्चा एनडी के बच्चों को हायर कर रहा है, जिसने मेट्रिक एयर कंडीशनिंग का. हमारी सब जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को हायर कर रही है, मैट्रिक 3rd डिवीजन किया हुआ है, और वो जनाब 4 लेयर प्रिंटेड सर्किट इंजीनियरिंग करने के माहिर है. वो इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड आए, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेती है. एटॉमिक एनर्जी वालों ने अपने इक्विपमेंट उससे ठीक करवाए, कराची में होती हैं. हाँ जी, अपार्टमेंट ने मुझे बुलाया, तो वहाँ पर बच्चियाँ जिन्होंने टॉप किया हुआ था, उन्होंने कहा सर
ہمیں انٹرنشپ کروا دیں سربت سے. ٹاپ تو آپ نے کی ہے. یہ سیکنڈ ڈویژن کے بعد آپ کیا سیکھیں گے؟ ہاں جی ریورس کیا کہتے ہیں اس کا نام تھا سپریسر ڈائیوڈ. یا جناب جاتی ہے بھائی کے ساتھ پرانا اکوپمنٹ جوڑیا بازار, اس کو پتہ ہے کہاں سے کون سی چیزیں ملنی ہیں, وہ پرنٹڈ سرکٹ بورڈ مہنگے سے مہنگے ٹھیک کر دیتی ہے جناب ٹیکسٹائل والوں کے فلانے پوری ای کوڈ کے نام سے. یہ کیوں نہیں کھولی این ای ڈی والوں نے, کیوں نہیں سکھایا این ای ڈی والوں کو؟ ہاں جی یہ نمبر سے کب نکلیں گے ہم؟ دس از اے کوشچن. تو جناب یہ جتنے مہنگی جگہ پر جتنے پریسٹیجیس جگہ پر آپ جائیں گے آپ اس ٹریپ میں پھنس جائیں گے. اور ٹریپ کیا ہے؟ دا ٹریپ از کہ میں بڑی جگہ پر آیا ہوں اور پورے خاندان کو پتہ ہے تو جناب میں تو بڑا کام کروں گا, بڑے کام, بہت بڑے کام کروں گا, اس میں دفتر ہوگا, گاڑی ہوگا اور میرے ساتھ کافی سارے لوگ ہوں گے. تو میں ویژن والا ہوں, میں بہت کام والا ہوں, تو میں بڑے کام کروں گا اور بڑے کام کرنے سے پہلے میرے پاس مینز ہوں گے, مین مٹیریل مشینز اکوپمنٹ. بڑا کام بڑی چیزیں ہوں گی تو میں پھر آگے کام کروں. یہی جو خناس ہے اس کو ہم کہیں گے, یہ جو مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے اس نے ہمیں ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مینیجریل مائنڈ سیٹ, اس کو ہم کہتے ہیں کازل مائنڈ سیٹ. اور یہ کازل مائنڈ سیٹ نے ہمارے اندر سے خودی کو, کریٹیوٹی کو, انوویشن کو, کیلکولیٹڈ رسک ٹیکنگ کو نکال کے رکھ دیا ہے. کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے, I will be giving you a summary and all of the detailed lectures are available on YouTube. So you can find it on DSQ School of Entrepreneurship on YouTube. You can find in detail. There are like 120 videos. تو آپ پورا MBA کر سکتے ہیں آلموسٹ یہاں پہ جا کر. تو جناب کازل, یہ کازل تھنکنگ ہم سکھاتے ہیں. جتنے بھی بزنس اسکولس ہیں, جتنے بھی انجینئرنگ اسکولس ہیں, جتنے بھی میڈیکل اسکولس ہیں, دے آر ٹیچنگ کازل تھنکنگ. ہمارا ڈاؤ کا گریجویٹ 5 سال کے بعد جب بن کے نکلے گا کس ذہن کا ہوگا؟ سر ہسپتال چاہیے, لیب چاہیے, نرسز ہوں, اکوپمنٹ ہو, آپریشن تھیٹر ہو, اس کے بعد میں کام کروں گا. اینٹی کا میکینیکل کیا گئے گا؟ سر سلوکی ہو, مشینیں ہو, دفتر ہو, گھر سے پک اپ ہو, اس کے بعد میں ڈیزائننگ کا کام کروں گا. یعنی وہ assumptions جو ہیں کہ things are there. اب یہ assumptions بہت غلط assumptions ہیں. انٹرپرینل مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ انٹرپرینل مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جناب میں یہ دیکھوں گا میرے پاس کیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کچھ دیا ہوا ہے. مینس مجھے اللہ تعالیٰ نے who you are, میرا علم, میرا حکمت, میرا وزڈم, میری دانائی, میرا دوست, خاندان, سسرال, ددیال, ننیال, فیملی, میرے سرٹیفکیٹ, سوئمنگ, بھاگنا, فزیکل ہیلتھ, فٹنس, میرے اندر ایک دنیا موجود ہے. MD کے دوست, کلیگ, پروفیسر, میں اس کی بنیاد پر ہی جو میرے پاس ہے یہاں پر ادھر سے ادھر چلتے ہیں. پہلے ویژن بناتے ہیں, چیزیں کام کرتے ہیں. یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے دیا ہوا ہے اس کی بنیاد پر چھوٹا سا کام کرو. پہلے یہ کام سے شروع کرتے ہیں یا خوابوں سے شروع کرتے ہیں؟ خوابوں لوگ ہیں, یہ کام کی دنیا کے لوگ ہیں. یہ خواب دیکھتے ہیں اور پھر کام کرنے کے لیے دفتر, گاڑی, چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. یہ کام کی دنیا کے لوگ ہیں, یہ میمن لوگ ہیں. پیار سے ہم میمن کہتے ہیں. میمن کا کیا مطلب ہے؟ میمن کا مطلب ہے میکنگ enough money nothing. Making enough money out of nothing. ارے پیسہ نہ ہو پھر کام کیسے کرنا ہے, پیسے کے بغیر کیسے کام کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں میمن پن, چنوٹی پن, دوراجی پن, شیخ پن, اچکزئی پن, جین پن. یہ وہ انٹرپرینریل مائنڈ سیٹ یونیورسٹیز نہیں سکھا سکتی. یہ وہ انٹرپرینریل مائنڈ سیٹ ہے جو PhDs نہیں سکھا سکتے. اب تیار ہو رہے ہیں کچھ. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کمفرٹ زون کے رہنے والے نہیں سکھا سکتے. علامہ اقبال کہتے تھے گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کو بیاب ہمیں, ذلت ہے شاہی کے لیے کار آشیاں. یہ جو ایگل ہے نا یہ بڑے اچھے نازوں میں بنا کر نہیں رہتا. یہ پہاڑوں پر, دریاؤں میں, درختوں میں تھوڑی دیر کے لیے سستاتا ہے. یہ کام کرنے والا ہے.
تو میرے پیارے بچوں انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے اللہ نے کسی کو نکما نکھٹو نہیں بنایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان، ہر فرد عورت، ہر فرد واحد کو ایسی صلاحیتیں ایکسپلور کرتے ان کی بنیاد پر ہی وہ چھوٹے چھوٹے کام کر سکتا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرتا چلے جائے اور وہ بڑے ہوتے چلے جائیں گے اور ان میں نئی جدت، تنوع اور ویرائٹی آتی چلی جائے گی، اور ان میں سے وہ کئی ایکسپیریمنٹس فلاپ کامیاب ہو جائیں گے، اور ان میں سے ایک چیز کامیاب ہو کر اس کے رزق کا سسٹینیبلٹی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اب یہ کہانی ہے سربت کی کہانی، اور یہ ہے ابھی ایک صاحب ہیں ڈپلوما کیا ہوا ہے، بہت بڑی ورک شاپ چلاتے ہیں، تو جناب انجینئرس کو ہائر کرتے ہیں، این ڈی کو، سر سید کو۔ انور ڈار صاحب کی کہانی بھی لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ایک کوئی کہانی جس کو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پیش کیا، اور چونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اس کے جناب یہ 5 پرنسپلز ہیں، وہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ پہلا پرنسپل ہے برڈ ان ہینڈ۔ برڈ ان ہینڈ، تو آپ نے جو الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہے ہیں یہاں پر بچیاں، اگلے 2 سال 1 سال جتنا بھی باقی ہے آپ کا، سب سے پہلے تو آپ نے یہ تلاش کرنا ہے who you are، آپ کا ہاؤ کیا ہے، ڈیزائننگ، بلاگنگ، پرنٹڈ سرکٹ بورڈ، ویلڈنگ، اس کسی ایک چیز کو تلاش کریں، 2-3 چیزوں کو، اس کے گرد اپنی لیبارٹری، اپنے پروفیسرز، اپنی نیٹ ورک، اپنی انٹرنشپس کو بلڈ کریں، اپنی ایک یونیک پہچان پیدا کریں۔ who you are، what you know کہتے ہیں آپ کا نالج، یہ تھے ہابی اینڈ پیشن۔ ہابی کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور اگر آپ انجینئرنگ میں غلطی سے آ گئے، پالنے کا شوق ہے، پلانٹیشن کا، ڈیزائننگ کا، تو پھر اس کو چھوڑ دیں ایلڈی کو، کیوں آپ اپنے آپ کو ضد کر رہے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس چیز میں آپ کا شوق نہیں ہے، اور اگر آپ نے 3 سال گزر گئے پھر نہ چھوڑیں، پھر مکمل کر لیں۔ اگر شروع میں ہے تو وہ کام کریں، کیونکہ اگر آپ نے تو شاید آپ کو مل رہے، رشتہ بھی نہیں ملے، اب کیونکہ جاب بھی نہیں ہوگی، وہ رشتہ کہاں سے آئے گا؟ تو جو چیز آپ کا شوق و جنون نہیں ہے، اور جو آپ ویلیو نہیں ایڈ کر سکتے، اس پہ جاب نہیں ملے گی۔ ہمارے پاس ایک اسٹیل مل کے مالک آئے، ایک اور مہینہ، تو ہمیں انجینئرس کو میں پڑھا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جناب ہمیں اچھے انجینئرس نہیں مل رہے۔ تو میری کلاس میں انجینئر سے 50-60 بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا تو ہم سب اویلیبل ہیں، ہمیں جواب دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ جو مجھے جس طرح کے انجینئر چاہیے وہ ایسے لوگ چاہیے جو نخرے والے نہ ہوں، جو سیلری کے نہ پوچھیں، سے 5 بج کے جا رہا ہوں، جو نخرے والے نہ ہوں، جو دیں، اور اگر تو مجھے 1 لاکھ روپے کا مجھے فائدہ دے گا تو میں اس کو 1 لاکھ دے دوں گا، اگر مجھے 20 لاکھ دے گا تو میں اس کو 2 لاکھ دے دوں گا۔ تو مجھے کوئی فائدہ پہنچانے والا بندہ نظر ہی نہیں آتا۔ کسی انجینئر میں یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ 6-7 مہینے کام کرے اور مٹی ہو جائے اور اپنی صلاحیتوں کو لگائے، سیکھے، اور پھر مجھ سے کہے کہ سر یہ دیکھیں میں آپ کو ایک سولوشن دیتا ہوں، if you do this it can be better, you can expand، اور میرے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ یہ ضرورت ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ تو یہ ضرورت کہاں سے پیدا ہوگی؟ یہ نمبر لگانے سے نہیں ہوگی، یہ رٹا لگانے سے نہیں ہوگی، یہ پریکٹیکل، یہ تو کیسے ہوگی ابھی آپ سے بتاتے ہیں کیسے ہوگی۔ تو who you are، what you know، what you know means کہ آپ ایسا نالج، اگر آپ کے ٹیچر اچھا نہیں پڑھا رہے تو یہ ایکسکیوز نہیں ہے، go to YouTube، go to Stanford، go to Coursera، go to other courses، develop your skills، develop your passion، find your family members in that area، do internships، اپنے آپ کو یونیک بنا لیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اپنے آپ کو یونیک بنائیں، اپنے آپ کو یونیک بنائیں، اور نیٹ ورکنگ کریں۔ whom you know، whom تیسرا ہے whom you know۔ whom you know کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا نیٹ ورک، خاندان، برادری، رشتہ دار، ان میں واقف تلاش کریں جو آپ کے شعبے سے متعلق ہیں، آپ کی کلاس فیلوز، ایلومنائی، آپ کے ٹیچرز کا نیٹ ورک، اور ان کے ریفرنس سے ان تک پہنچیں، اپنا استاد تلاش کریں، ان سے رائے لیں، مشورہ لیں، تو اپنے برڈ ان ہینڈ کو ڈیولپ کریں۔ دوسرا پرنسپل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں افورڈیبل لاس۔ افورڈیبل لاس پرنسپل یہ کہتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کیلکولیٹڈ رسک لیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کریں انجینئرنگ کے دوران۔
कोई चीज़ बनाएं, बेचें, सेल करें, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाएं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड शौक है तो वो करें, सब्जियां, फल, कोई भी काम जो आप जिससे पैसा बना सकते हैं फारग वक्त में उसको एक्सपेरिमेंट करके देखें। फैमिली बिजनेस से ताल्लुक है तो अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करें। तीसरा प्रिंसिपल हमारा ये कहते हैं क्विल्ट, कि लोगों को क्विल्ट कहते हैं रली। ये रली जो सिंध में होती है ना, कपड़ा, जो खूबसूरत कपड़ा, कपड़ों के जो पीसेज होते हैं, कपड़ों के जो पीसेज होते हैं उसको जोड़कर ये हमारी ख्वातीन मुख्तलिफ कपड़ों के पीसेज जोड़कर एक रली बनाती, जिसका ये रली मिलकर बनती है, तावन से बनती है। तो आप तावन के कॉन्सेप्ट से लोगों को अपना पार्टनर बनाए, मशवरे में शामिल करें और तावन को ज़हन रखते हुए आप काम करें। चौथा प्रिंसिपल ये है, उसको लेमोनेड कहते हैं। लेमोनेड का मतलब ये है कि आप सरप्राइजेस के लिए तैयार रहें, और ज़िंदगी में सरप्राइजेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वमा करू वमा करल्लाह, एक तुम्हारी प्लानिंग है, एक मेरी प्लानिंग है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एंड माय प्लानिंग इज द बेस्ट। तो आप ये करें कि जो ज़िंदगी में आप होगा, कभी नंबर ज़्यादा आएंगे, कभी कम आएंगे, हो सकता है कोई दोस्त मिल जाए, ख़ानदान में कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आए, कोई एक्सपेरिमेंट हो, कोई लैब में काम कर रहे हो, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट हो, टीचर के साथ मिलके कोई प्रोडक्ट बन जाए, तो ज़िंदगी में सरप्राइजेस मिलेंगे। हो सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन अब आखिर साल में तो मुकम्मल कर लें। तो सॉफ्टवेयर अच्छा, अभी एक लड़का जीकी का आया कि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो 20,000 की जॉब भी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? तो जनाब उसको उसके सीएस के दोस्त ने बताया कि यार ऐसा करो, तुम जावा स्क्रिप्ट सीख लो, क्योंकि मैं जिस कंपनी में हूँ उनको बंदे चाहिए, सीएस के बंदे मिल नहीं रहे। तो उसने कोर्सेरा पर गया, मुफ्त कोर्स 2-3 महीने का कर लिया, प्रैक्टिस की। उसको ये पता चला कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अच्छी है, लेकिन ही इज मोर he likes CS more। तो वो अब जब पैशन बन जाता है ना, तो उसको 30,000 की जॉब मिल गई। अब 7-8-10 महीने हो गए, मुझे कराची एयरपोर्ट पर मिला चंद महीने पहले, तो 60-70 हज़ार पे पहुंच गए। तो जनाब आपको अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टेस्ट नहीं है तो और ट्राई कर लो ना, CS देख लो, सिविल देख लो, इर्द गिर्द आर्किटेक्चर देख लो, प्लांटेशंस देख लो। भाई आप आपके हॉबी में से चीज़ें निकल सकती हैं। ठीक है जनाब, तो ये 4 प्रिंसिपल्स थे। इसकी डिटेल हमारा DSQ स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर अवेलेबल है। वंस अगेन DS YouTube पर जाएंगे, DSQ स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ पर इंशाल्लाह इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। आई एम थैंकफुल टू Binish फॉर इनवाइटिंग मी। तो इस नज़्म के साथ हम अपनी आज के सेशंस को ख़त्म करेंगे, और इस दुआ के साथ कि जनाब जिस बात में मैंने कुछ सख्त बातें कह दी हूँ तो अल्लाह ताला हमको माफ़ कर दे, डिलीट कर दे। मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं है, मकसद एक परेशानी और गम और एक दुख है कि इस वक्त हम एक शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला उससे भी हमें निजात अता फरमाए। और दूसरी परेशानी ये है कि बेमकसदियत के परेशानी में मुब्तला हैं। we are churning out thousands of engineers, electrical, mechanical, civil, we're churning out BBAs, कारखाने लगे हुए हैं जहाँ पर ये लोग तैयार किए जा रहे हैं, और उनको खुद भी नहीं पता, बनाने वालों को भी नहीं पता कि कहाँ जाएंगे, ये क्या करेंगे, और एक बेमकसदियत की एक मुसीबत खड़ी हो गई है। तो अल्लामा इकबाल क्या फरमाते थे, 100 साल पहले ये फरमा गए हैं, जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद। जहान ताज़ा किसको कहते हैं? फ्रेश दुनिया अगर बनाना चाहते हो तो फ्रेश थॉट्स से ग्रोथ होगी। नमूद का मतलब है ग्रोथ। फ्रेश दुनिया जो है उसकी जो ग्रोथ होगी वो फ्रेश थॉट से होगी कि संगो खुश से होते नहीं जहां पैदा। अल्लाह के बंदों, पत्थरों और ईंटों से, गारे और मट्टी से बिल्डिंग बनाने से, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से कौमें नहीं बनती। कौमें आइडियाज और थॉट्स के बनने से बनती हैं। हमें अपने ख्यालात को बदलना होगा, अपनी सोचों को बदलना होगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, इलीटिज्म से निकलना होगा कि मैं दाऊद और एनडी और यूके जीके और आईबी गाऊं। अरे तुम कहीं के भी नहीं हो, तो हम मट्टी हैं, हम इंसान हैं, हम मोहब्बत करने वाले हैं, हम खिदमत करने वाले हैं, हम आजिज़ी इंकिसारी करने वाले हैं, हम माँ बाप के भी चश्म चराग हैं, वालिदैन की भी आंखों की ठंडक बनेंगे, और हम सीखने वाले हैं। हम हर छोटा काम करेंगे और ग्रो करेंगे। तो ये फिक्र चाहिए हमें।
ہمیں جناب لیڈرز آف ٹمارو یہ بنیں گے، لیڈرز آف ٹمارو. آگے اقبال کہتے ہیں خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے. خودی کہتے ہیں، اقبال صاحب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں خودی کا کانسیپٹ ہے اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا، اور میں اس خالق کا ایک ادنا سا بندہ ہوں اور میرا خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. میرے اللہ نے مجھے یونیک اور منفرد بنایا ہے اور میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے پاورفل ہیں. میں اللہ کو ساتھ دے کر چلوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے. جو خودی میں ڈوبنے والے لوگ ہیں ان کی ڈٹرمینیشن، ہمت کہتے ہیں کریج. جو کریج والے لوگ ہیں نا، جو ڈٹرمینیشن والے لوگ ہیں، جو خودی میں ڈوبے ہوں گے نا میرے پیارے بچوں، وہ کیا کریں گے؟ اس آبجو سے کیے بحر بے کرام پیدا. آبجو کہتے ہیں اسمال اسٹریم، ایک چھوٹی سی ندی کو سمندر میں تبدیل کر دیں گے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ہم آئی بی ایس ای ڈی کے نوجوانوں سے، این ای ڈی کے نوجوانوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کورس کے بعد انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس کو پڑھیں گے. الیکٹریکل انجینئرنگ بھی بہت اچھی کریں گے، اپلائیڈ کانسیپٹس کو بھی سمجھیں گے، تھیوریٹیکل کانسیپٹس کو بھی سمجھیں گے، نیٹ ورکنگ کریں گے، منیمم وائبل پروجیکٹس بنائیں گے اور اپنی نیٹ ورکنگ کریں گے اور چھوٹے چھوٹے کام کریں گے، مفت کام کریں گے، سچا سی وی بنائیں گے. اپنے آپ کو سروسز فری آفر کرو. ان کو کہو کہ سر امریلی صاحب میں 3 مہینے کے لیے ٹرائی کریں سر، I will volunteer myself. میں 3 مہینے کے لیے آپ کے پرابلم حل کرتا ہوں سر. ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہم سی وی لے کر مانگنے والے نہیں ہیں. میں ویلیو ایڈ کروں گا سر، گیو می اے ٹرائی. مجھے 3 میں آپ کے خرچے پر آؤں گا، آپ کے خرچے پر 2 مہینے آپ کے لیے کنسلٹنگ کر کے دوں گا سر انشاءاللہ. یہ ہوتی ہے میمن پن کی مثال. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروسیس میں اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے گا، رحمتیں برکتیں دے گا. تو ونس اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایفرٹ کو قبول فرمائے. اس بات میں باتیں ہو جاتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ایک درد ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت باتوں کو ڈیلیٹ کر دے. تھینک یو ویری مچ. اللہ بلیس یو. Thank you. السلام علیکم. Thank you so. تو Thank یہ you so much, sir. از اٹ اوکے دینی صاحبہ؟ جی سر، بس ریکارڈنگ آف کر دیجیے گا. دوسری بات یہ سر، ریکارڈنگ آف ہو جائے گی اور ہمارا جو بندہ ہے نا ایک منٹ